आदाब नाज़रीन, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की ख़ास पेशकश ख़ास मुलाकात। ख़ास मुलाकात में आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो यकीनन किसी भी अगर उनका परिचय दूं तो उसके वो मोहताज नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने अपनी जिस फील्ड में भी वो रहे उसमें इतनी महारत हासिल की कि आज उनको हम अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए मजबूर हो गए। मेरे साथ हैं कमर आगा साहब। कमर आगा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़त की दुनिया में लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल अफेयर्स जो है उस पर बहुत गहरी और अच्छी नज़र रखते हैं। ख़ासकर अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या मिडिल ईस्ट को समझना हो तो कमर आगा साहब वो नाम हैं जिनसे वाकई इस मामले पर बेहद संजीदगी के साथ चर्चा की जा सकती है। न सिर्फ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, अगर बात करूं तो मुस्लिम पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड में भी वो एक महारथी के तौर पर जाने जाते हैं। मेरे साथ कमर आगा साहब हैं। सर, आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और मुनसिफ टीवी के स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। सर शुक्रिया। कमर आगा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है और अक्सर जो हम जर्नलिस्ट देखते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर यकीनन नज़र रखते हैं, लेकिन आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चुना, इंटरनेशनल अफेयर्स को चुना। इसकी कोई ख़ास वजह रही कमर आगा साहब? नहीं, मैंने इसी पे तालीम हासिल की थी। मेरा ये सब्जेक्ट था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और फिर उसके बाद मैंने एमफिल किया, रिसर्च की। फिर उसके अलावा मैं बाहर भी गया, अमेरिका। वहाँ कुछ दिन मैंने वहाँ पढ़ाया भी, और यहाँ जामिया में मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी रहा साथ साथ जर्नलिज़म के। और एक ज़माने से मैं BBC रेडियो डचे वेला, फिर उसके बाद डचे वेला टीवी, वॉइस ऑफ अमेरिका और जर्मन कई एक चैनल्स हैं, उसके अलावा रेडियो उनके, इस तरह के बहुत से, टर्की और मिडल ईस्ट के अखबार या चैनल्स, उनके साथ मेरा रहा। हिंदू में मैंने बहुत ज़माने तक मेरे कॉलम छपे दी हिंदू में। फिर उसके अलावा और भी दूसरे अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में काफ़ी मैंने लिखा है मुस्लिम पॉलिटिक्स के ऊपर एक ज़माने में। फिर इस तरह बहुत से हिंदी अखबारों में तो पता नहीं कितना, मेरा ख्याल है आज या होगा या कल आएगा। नहीं, यकीनन ये जो सहाफ़त की दुनिया में आपका एक बड़ा नाम रखते हैं और लोग आपको पहचानते हैं, ऐसा कोई जर्नलिस्ट नहीं है जो आपको ना जानता हो। लेकिन एक बहुत कम लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक अच्छी पकड़ रख पाते हैं। अगर पूरी दुनिया में इस्लामिक मूवमेंट को लेकर चर्चा करनी हो तो आप अभी के हालात में इस्लामिक मूवमेंट को पूरी दुनिया में कैसे देख रहे हैं? कई जगह, खासकर अगर मिडिल ईस्ट में काफ़ी जगह मुसलमान परेशान हैं और मुसलमान ममालिक में जो है वो जंगों के हालात हैं, तो कुछ जगह बहुत ज़्यादा खुशहाली है और लगातार वो जो है तरक्की कर रहे हैं। आप पूरे इस इस्लामिक मूवमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, कई चीज़ें हैं जी। हम ये देख रहे हैं जब से उस्मानी हुकूमत का ज़वाल शुरू हुआ जी, और हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर का ज़वाल तकरीबन एक ही पीरियड है। बिल्कुल ठीक, दोनों का। मुग़ल पहले ब्रिटिश शाह ने कंट्रोल कर लिया, वो उसके थोड़े बाद 2000 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जी। तो लेकिन ज़वाल तो काफ़ी पहले से शुरू हो गया था दोनों हुकूमत का। उसके बाद से हुआ ये कि जो प्रोग्रेस हो रही थी मुसलमानों में के देशों में वो एकदम रुक गई। और पिछले 200 साल में तो कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंसेस, इन सब चीज़ों में, या आर्ट, आर्किटेक्चर, इसमें बहुत हार्डली कोई प्रोग्रेस हुई हो। कुछ लोग ज़रूर, इंडिविजुअल्स निकल के आए हैं हर फील्ड में मुसलमान। और देखिए, ये वो पीरियड था, हमने देखा यूरोप का राइज़ भी इसी पीरियड में हुआ। जब उस्मानी हुकूमत का ज़वाल हो रहा था तो यूरोप का राइज़ हो रहा था। उससे पहले यूरोप डार्क एजेस में था। उन्हीं ने, उनके यहाँ ये सारी साइंसेस जो अरब साइंसेस थी या इस्लामिक साइंसेस जिन्हें हम कहते हैं, ये स्पेन गई, जो वहाँ बगदाद में डेवलप हुई थी, बैतुल हुक्मा में, वहाँ से गई स्पेन में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, फिर वहाँ से यूरोप गई और फिर यूरोप ने उसके ऊपर आगे काम किया। और उन्हीं ने उसके अलावा भी बहुत से काम किए। उनके यहाँ रेनेसां या इनलाइटनमेंट मूवमेंट आया, फिर उसके बाद मैग्ना कार्टा, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। डेमोक्रेसी और हमारे यहाँ आप देखेंगे तो डिक्लाइन होता ही चला गया। और लिबरल इस्लाम था पहले हमारे यहाँ,
جس میں ساری چیزیں تھیں، مذہب بھی تھا اور دین دنیا دونوں لے کے چل رہے تھے ہم لوگ. اس کے بعد جو موومنٹ ایمرج ہوئے اسلامک کنٹریز میں وہ بہت کنزرویٹو موومنٹ تھے، کیونکہ ہم نے یورپ کے کو اپنی پاور کھوئی تھی مسلمانوں نے، تو وہ بڑے اینٹی یورپ تھے، اینٹی ویسٹ تھے. تو انہی نے جو ویسٹ کی اچھی چیزیں تھیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کی، جیسے ڈیموکریسی، رول آف لا، یا پھر اس کے بعد سائنس ٹیکنالوجی میں جو ہم کو اور کرنا چاہیے تھا، جو ہم رک گئے تھے وہاں سے لیتے، ماڈرن ایجوکیشن، ہر چیز کو ہم نے، یہاں تک کہ گھڑی اگر آئی تو اس کو بھی منع کر دیا. جبکہ ویسٹ نے ایسا کیا کہ جو عربوں نے بہتر کیا تھا وہ اپنے پاس لے گئے. ہم نے ہر چیز کو منع کرتے چلے گئے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہم اسلامک کلچر کی بات کرنے لگے. ہم نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا جو ریلیجیس پولیٹیکل موومنٹ جو تھے انہی نے کہا کہ نہیں، ہم کو صحیح اسلام میں جانا چاہیے، پیور اسلامک اسٹیٹ بنانی چاہیے، جو بعد میں القاعدہ نے بنائی بغداد اور سیریا میں، یا اس سے پہلے طالبان نے بنائی. وہ کوئی ماڈل اسٹیٹ تو تھی نہیں مسلمانوں کی. اور اس میں جو کچھ بھی ہوا ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ جہاد، کتنے لوگ مر گئے اس جہاد کے نام پہ. مرنے والوں میں زیادہ تر مسلمان ہیں، بالکل زیادہ تر مسلمان دیش، کئی دیش تو اب بتائیے، عراق، سیریا، یہ دو تو سب سے امپورٹنٹ مسلم دیش تھے اسلامک. اگر آپ سویلائزیشن اسلام کے بعد جتنی بھی آئی ہیں انہی دو جگہ پہ تھی. بالکل ٹھیک. دمشق اور بغداد سارا یہیں پہ ہوا تھا. یہ بالکل سول وار کے وجہ پہ ختم ہو گیا. عراق ختم ہو گیا، سیریا میں کچھ بچا نہیں، بٹ گیا 3 حصوں میں. اور وہاں پہ پھر اس کے علاوہ یہ کہ کوئی، ہم نے یورپ سے آنے والی سائنسز یا ٹیکنالوجی سب کو منع تو کیا، مگر ہم نے کوئی اپنے سسٹمز بھی نہیں ڈیولپ کیا ایسے. یہ بڑی آفت رہی. اسی میں ہم پھنسے میں ہیں. اور جو مولوی ہے ہمارا، وہ اس کی گرفت اتنی زیادہ ہے سوسائٹی کے اوپر. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں مولویوں کے بالکل خلاف نہیں ہے، لیکن جو مولوی ہے وہ کم پڑھا لکھا ہے، لیسر کلرجی کا ڈومینیشن ہو گیا ہے. اسلام کے جو ریئل میسج تھا وہ کہیں کھو گیا. اور اس کے ہم مسلمان جو ہے اس وقت وہ ریچول میں پھنس گیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، اور جو بعد میں مطلب جو پڑھائی لکھائی یا دوسری جو ویلیوز تھیں اسلام کی، بھائی چارے کی، عدل کی، یا جسٹس کی، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونا چاہیے، پیس، پروگریس کی بات اسلام کر رہا ہے، وہ چیزیں کہیں چھپ گئیں، جس کی وجہ سے آج یہ ہے. بیچ بیچ میں اٹیمپٹس ہوئے. سر سید آئے، انہی نے کوشش کی، انسٹیٹیوشن بنایا. وہ چاہتے تھے کہ ایک ماڈرن انسٹیٹیوشن بنے، لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا خاص ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتا، بلکہ پہلے زیادہ تھا. اور وہاں پہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بھی ڈاؤن ہو گیا. اسلامیہ کالجز مجھے یاد ہے ہم لوگ دیکھتے تھے بچپنے میں کتنے اچھے ہوتے تھے. وہ پوری تحریک تھی، ہر شہر میں کھلے تھے، بہت شہروں میں کھلے تھے یہ کالجز. اب ان کی بہت بری حالت ہے، مینجمنٹ اتنا خراب ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. قبضہ ہے ایک فیملیز کا. ماڈرن اسکول ہم نہیں بنا پائے. اب اس وقت ہمیں ضرورت ہے کم سے کم 30-40 یونیورسٹیز کی. پرائیویٹائزیشن کا دور ہے، ہم نہیں کھول پا رہے ہیں. اسکولز کھلے بہت سے تو وہ بالکل شاپس ہیں، بہت کم اچھے اسکول کھل پائے ہیں. اور ان پر اکثر الزام لگتے رہے مدرسہ بنانے کا ان کو اور دینی تعلیم دینے کا. یہ لیکن دینی تعلیم ضرور دینی چاہیے، میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہے. پہلے کے جو مدرسے ہوتے تھے اس کے اندر ہی یہ سب جو بلڈنگیں بنی ہیں میڈیول پیریڈ میں، اس میں سائنس اور آرٹس اور لٹریچر بھی پڑھایا جاتا تھا. مدرسے کے ساتھ ایک مکتب بھی جڑا رہتا تھا جو ایجوکیشن دیتا تھا. وہ تو اب رہا نہیں ہے. اچھا، آپ نے ایک بڑا اہم ذکر کیا اس دوران اپنی باتوں میں کہ جہاد کو لے کر ایک جہاد کی شروعات کی گئی، جو اسلامک جس طرح سے ایک سوچ تھی کہ بالکل اسلامک کنٹری بنائی جائیں اور اسلامک طرح سے ہم دیش کو چلائیں، آگے بڑھائیں. لیکن جہاد کا اصل مطلب ان ساری چیزوں نے بدل دیا، اور ان ساری چیزوں نے جہاد کا جیسے جیسے مطلب سامنے آیا، وہ جد و جہد سے کسی اور ہی طرف کو وہ رخ دے دیا گیا، اور جہاد کا اصل مطلب اب جو ہے وہ ٹیررزم سے جوڑ کر دیکھے جانے لگا. جہاد کا اصل مطلب کیا ہے، اور کیا یہ واقعی ایک سازش کے تحت جہاد کا مطلب بدلا گیا، یا ہم لوگوں کی غلطیاں رہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی؟ یہ غلطیاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ امریکن پروجیکٹ تھا.
یہ آیا اس لیے تھا کہ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا اس کو خالی کرانے کے لیے امریکن نے یہ سوچا اگر اسلام ورسز کمیونزم ہو جائے گی تو کمیونزم کی ہار ہوگی، اور وہی ہوا۔ جہاد کے نعرے بلند ہوئے، عربوں نے پیسہ دیا، CIA نے وہاں سے آ کے ٹریننگ دی ان لوگوں کو شروع کے دور میں، اور پھر اس کے بعد پورے ویسٹرن یورپ نے ان کو سپورٹ کیا جہاد کو، مسلمانوں نے کیا، ینگ لڑکے بچے عرب سے اور تمام دنیا سے آئے، ان کو لگا کہ اب ہم افغانستان میں ان کو ہٹا دیں گے، تو یہی ہوا کہ لڑائی ہوئی اور اس میں سوویت یونین ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ لیکن اس کے بعد امریکن واپس چلے گئے چھوڑ چھاڑ کے، ان کی جو مجاہدین ان کے پاس پاور آئی وہ آپس میں لڑنے لگے، دسیوں ہزار لوگ مر گئے آپس کی لڑائی میں جی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جتنا برباد اس وقت نہیں ہوا تھا وہ پوری طریقے سے برباد ہو گیا، کابل اور بہت سے شہر۔ میں رشینس کے بالکل فیور میں نہیں ہے، بالکل وہ آکوپیشن تھا میرا ماننا ہے، لیکن انہوں نے بہت سے اسکول کھولے تھے، بجلی کا انتظام کیا تھا، وہ اسکول کھول رہے تھے، یہ لوگ اسکول پہ اٹیک کر رہے تھے۔ بھائی آپ اسکول کالجز پہ کیوں اٹیک کر رہے ہو؟ آپ رشینس کو مارو، رشین سے لڑائی لڑو، لیکن ان کے انفراسٹرکچر کو افغانستان کے کیوں آپ دھوست کر رہے ہو؟ ہاں صحیح بات ہے، وہ اسٹرکچر تو افغانستان کا تھا، وہ تو ان کا تھا، پیپل کا تھا، ان کا پیسہ تھا، ان کے لوگوں کے لیے بنا تھا۔ یہ روزانہ ان کے ڈیولپمنٹ ایجنڈے کو بھی نیند نہیں چلنے دیا، اس کو بھی برباد کر دیا۔ ابھی بھی یہ ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہے، سینکڑوں اسکولوں میں آگ لگائی گئی، وہاں نہیں کشمیر میں بھی پتہ نہیں کتنے اسکولوں میں آگ لگائی گئی۔ یہ کیسا جہاد ہے؟ تو کیا لگتا ہے کہ جو افغانستان کیونکہ ہمارا پڑوسی دیش ہے، اب ان حالات میں کیونکہ ابھی تو امریکا کا اس پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، تو کیا یہ اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ڈیولپڈ ہو جائیں گے؟ امید ہے، کچھ نظر آتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں نظر آتا۔ دیکھیے ملک ترقی کرتے ہیں سوچ سے، ایک ویژن ہوتی ہے، کوئی ویژن ہو، کوئی ڈاکومنٹ ہو، کوئی اس میں چیزیں۔ آج کے دور میں آپ اگر ڈیموکریسی نہیں تو آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ آزادی بات چیت بولنے لکھنے پڑھنے کی ہونی چاہیے، سب کو لے کے آپ نہیں چلو گے تو آپ کے یہاں کرائسس آئے گی۔ افغانستان کے اندر محض 42% جو ہے پشتون ہیں، 58% وہاں پہ مائنورٹیز ہیں۔ آپ نے مائنورٹیز کو بالکل الگ کر رکھا ہے۔ اب آپ کو جو ملک نہیں مانتے وہ ان کو کچھ دنوں میں کھڑا کر دیں گے، جیسے پہلے ہو گئے تھے، ناردرن الائنس بن گیا تھا، کچھ دنوں بعد یہاں بھی بن جائے گا کچھ اس طرح کا، اور پھر ایک آپس کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے کوئی ڈیولپمنٹ پلان تو ہے نہیں ان کے پاس کہ ہم ایسا کریں گے، نہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی بینکنگ ہے، نہ ان کے پاس یہ کوئی ایسا کہ انڈسٹریز کھولیں گے۔ اب انہیں نے آتے ہی کہہ دیا کہ لڑکیاں پرائمری اسکول سے آگے نہیں پڑھیں گی۔ یہ کہاں کا ہے کہ لڑکیوں کو تو آپ قرآن میں دیکھیے تو پتہ نہیں کتنے رائٹس دیے گئے ہیں، برابر کے رائٹس ہیں بالکل، صرف ایک چیز میں پراپرٹی میں کم ہے، کہیں دکھتا ہے آپ کو۔ آپ نے ان کے سارے رائٹس جو ان کو اللہ نے دیے ہیں وہ رائٹس بھی آپ ان کو نہیں دے رہے ہو، اور آپ پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اسلامک کنٹری ہیں۔ ہم اسلامک کنٹری ہیں، تو جہاں 50% عورتیں بالکل آپ نے ان کو غلام کی طرح گھروں میں بند کر دیا ہے، اور وہ ایک عجیب سے حلیہ بنا دیے، نہ آپ ان کو ایجوکیشن دے رہے ہو نہ کچھ کر رہے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ یہ صرف آپ گھر میں فیشن کرو، جو کچھ کرنا ہے آپ گھر میں کرو، بچے پیدا کرو، اور یہ کہاں آج کی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ اب سعودی عربیہ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے، سعودی عربیہ نے اپنے یہاں عورتوں کو، ان کو لگا کہ اب تیل کے اوپر ڈپینڈنسی ختم ہو رہی ہے، اس لیے ان کو لگا کہ تیل ہمیشہ رہے گا نہیں، اور تیل کی جگہ پہ نئی جو ریسرچ ہو رہی ہیں اس میں ہو سکتا ہے تیل کا الٹرنیٹیو نکل آئے، اور نکل بھی رہا ہے بہت۔ تو انہی نے فوراً سوچا کہ اب ہم کو نیا طریقے سے ڈیولپمنٹ ایجنڈا، ہم کو ریئل ڈیولپمنٹ ایجنڈا لانا ہوگا۔ ابھی تک تو وہ بلڈنگیں بنا رہے تھے، سڑکیں بنا رہے تھے، گاڑیاں خرید رہے تھے، بھائی یہ ڈیولپمنٹ تھوڑی نہ ہوتا ہے، یہ ڈیولپمنٹ کا ایک پارٹ ہے، انفراسٹرکچر بہت اچھی بات ہے بنا رہے ہیں آپ، لیکن پیسہ جو بنتا ہے یا جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ تو ایجوکیشن سے ہوتا ہے، انڈسٹری سے ہوتا ہے۔ پیسہ تو انڈسٹری میں بنتا ہے، جہاں سے امپلائمنٹ ملتی ہے، جہاں پہ پروڈکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ جتنی جاب کریٹ کرو گے، وہاں الٹا حساب تھا، وہاں کی جنتا جو تھی
گورنمنٹ جو تھی وہ جنتا پہ ریونیوز کے لیے پیسے کے لیے ڈپینڈنٹ ہی نہیں تھی, الٹا گورنمنٹ دے رہی تھی بغیر کام کرے ہوئے. اب یہ ہے کہ ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنی بڑی پاپولیشن عورتوں کی ہے, اس کو لے کے آنا پڑے گا. انہوں نے اوپننیس کی بات کی, انہوں نے ٹورزم کی بات کی, انہوں نے کہا انڈسٹریلائزیشن میں لڑکیاں جا رہی ہیں, اب ان کے یہاں سب ہو رہا ہے. ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی. کیا میڈیول پیریڈ میں جب لبرل اسلام تھا تو کیا لوگ مسلمان نہیں تھے؟ میں ایک سوال ان لوگ سے کرتا ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح اسلام ہمارا ہے جس میں کوئی جگہ مائنورٹیز کی نہیں ہے, جہاں کسی جگہ کوئی پوری ان کی آئیڈیالوجی آپ دیکھیے تو نفرت پہ بیس کرتی ہے. بالکل یہ تو مطلب یعنی ہمارے دادا پردادا باپ دادا جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے, ان کی جو ڈیفینیشن ہے یہی لوگ ہیں مسلمان. تو یہ نہیں چل سکتا. یہ اگر ایسا اس کو آگے بڑھایا گیا, اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجیے ایک ایک ملک کولیپس ہو رہا ہے. کتنے ملک ختم ہو گئے, کس کو امریکہ نے ختم کر دیا, کچھ کو انہی نے ختم کر دیا, القاعدہ نے اور ISS نے, اور ان لوگوں نے آپس کی لڑائی لڑ کے. عراق جیسا ملک پہلے امریکہ نے اس کو برباد کر دیا, پھر اس کے بعد یہ لوگ آ گئے. ظاہر سی بات ہے وہاں اس طرح کی سول وار پھیل گئی, اس میں ان کا فائدہ ہو گیا. انہی نے جو خلافت کی اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے. بالکل ٹھیک. اچھا, میں عراق میں گیا, وہاں پہ عورتیں اور مسلمس جتنے تھے وہ اتنی شکایتیں کر رہے تھے کہ کیا حالت تھی ان دنوں میں. بالکل. سیریا میں اب دیکھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ وہاں پہ سیکیورٹی دے پائیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں. کیونکہ اپنے ہی اندر سول وار ہے, اتنی زیادہ ایشوز ہیں, تو کس طرح سے اس کو نکلیں گے؟ سول وار کی حالات ابھی کچھ ٹائم پہلے بنگلہ دیش میں بھی دیکھنے کو ملے ہمیں, اور بنگلہ دیش کی جو سیاست تھی وہ بالکل ایک دم سے الٹ سی گئی. اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور افغانستان آج کل دو چیزوں کو لے کر چرچا میں ہے. خبر یہ ہے کہ افغانستان ایک لمبی نہر بنا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہر کا پروجیکٹ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو پانی کی ڈپینڈنسی اور بہت ساری چیزیں ہیں, اور جو خاص کر سبزیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کھیتی کرنے لائق افغانستان ہو جائے گا. اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں, تو کیا اس کو لے کر آپ کس طرح سے سوچتے ہیں؟ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے, وہ ایک نہر بنا رہے ہیں, یہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے جی, جس کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کا نقشے وغیرہ سب تیار تھے پہلے ہی. بالکل ٹھیک. اور اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی یہ بات ہے. یہ سوچ لینا کہ وہ نہر بن جائے گی تو ملک ترقی کر جائے گا, یہ کہاں سے ہو پائے گا؟ تھوڑی سی ان کی ایگریکلچر کی جو پرابلم ہے وہ تھوڑی سی سالو ہو جائے گی. اس سے زیادہ اور کچھ امید نہ رکھیں. نہر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے افغانستان میں ہریالی آ جائے گی. پانی لمیٹڈ ہے ان کے یہاں, اور وہ پانی جو ہے وہ ہمیشہ اویلیبل نہیں ہوگا ان کے پاس. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, اس سے بڑی ترقی. بنگلہ دیش کو لے کر کیا؟ بنگلہ دیش میں دیکھیے ان کے یہاں ایک تو پہلی بات یہ کہ شیخ حسینہ کی جو گورنمنٹ تھی وہ بالکل اتنی کرپٹ, ان کا کنٹرول تھا ہی نہیں ان کی حکومت کے اوپر, اور ان کی پارٹی میں جو آفیشلز تھے وہ اتنے زیادہ کرپشن میں پھنسے ہوئے تھے, ان کو کچھ احساس ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ پھر دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں کے اوپر ایک سڈن بڑی ترقی کر رہا تھا وہاں پہ اکنامکلی, جی ڈی پی وائز. جنتا میں نہیں ہو رہی تھی, جی ڈی پی بڑھ رہی تھی, لیکن پاپولیشن میں غربت وغیرہ تو پہلے بھی تھی, بعد میں بھی, ابھی بھی ہے. وہ ان کی گروتھ سے لگ رہا تھا کہ شاید یہ آگے بڑھ جائیں, اس لیے کہ بہت تیز تھی ان کی گروتھ ریٹ. لیکن جب ان کے یہاں کرونا آیا, کووڈ آیا, اس کے بعد سے جو ان کی کرائسس آئی وہ سنبھال نہیں پائے, اور کرپشن اور بڑھتا چلا گیا. اب وہاں پہ کو ہو گیا, الیکشن بھی انہی نے رک کرنے لگے. یہ اس طرح کے نہیں چلتا کہ جو ذرا سا ان کے خلاف بول رہا ہے آپ نے اس کو جیل بھیج دیا. ارے بجائے اس کی کہ وہ پرابلم کو ایڈریس کرتی, کہ جو پرابلم ہے اس کو وہ نہیں کر پائیں ایڈریس. لیکن اب جو لوگ آئے ہیں یہ وہاں پہ آرمی کے ذریعے آئے ہیں, یہ ان سے بھی زیادہ خراب ہے. آرمی کے ذریعے چلائے جانے والا پاکستان ہے, پاکستان کے پہلے سے حالت خراب ہے, بنگلہ دیش میں بھی یہ چیزیں ہوں گی. اب ان کے یہاں جو آرمی آئی ہے, اب اس کو لے کے جو اس وقت وہاں پہ چیف ایڈوائزر ہیں, یا آپ سمجھ لیجئے جو گورنمنٹ کے ہیڈ محمد یونس, ان کے بیچ میں بھی جھگڑے ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد یونس ہمیشہ سے اتنے زبردست پرو امریکن ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ بالکل مسلم لیگی مزاج کے آدمی ہیں, اور ان کو سپورٹ جماعت اسلامی کی وہاں پہ ہے پوری. اور جماعت اسلامی کا کافی کنٹرول جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس موومنٹ ہے اس کے اوپر بھی ہے. حالانکہ اسٹوڈنٹ موومنٹ میں اور دوسرے بھی لوگ تھے, وہ تو نکل گئے, جو لبرل سیکولر ایلیمنٹ تھا
وہ تو نکل گیا، لیکن یہ ایک ہے. اب باقی لوگ چلا رہے ہیں کہ BNP جو ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی خالدہ ضیاء کی، وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ وہ ہونی چاہیے، الیکشن آپ کرائیے، آپ بیٹھیں آپ کریں، ہم جون میں کرائیں گے. جب جون آئے گا اگلے سال تو کچھ اور بات ہونے لگے گی. اور ان کا جو پلان ہے، آرمی اس سے ڈر گئی ہے، اس لیے کہ وہ پلان تو امریکہ کا تھا جو یہ لنک کرنا چاہتے ہیں برج بنا کے میانمار سے، اور وہیں پہ ایک اسی کے پاس ایک آئی لینڈ ہے جس کو امریکن ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیس بنانے کے لیے. اور ان کا پلان یہ ہے کہ ایک پارٹ جو ہے اس کو وہاں سے نکال لو میانمار کا، جس کو پہلے برما کہتے تھے، اور ایک پارٹ ان کا بنگلہ دیش کا لے کے ایک نئی اسٹیٹ بنا دی جائے. اور جو آئی لینڈ ہے وہاں پہ وہ ایئر فورس اور بیس بنانا چاہتے ہیں، زمین پہ بھی بنائیں گے. ایک نئی اسٹیٹ جو بنے گی تو وہاں پہ جو کیرن اور دوسرے کرسچن گروپس ہیں ان کو وہاں پہ لا کے بسا دیا جائے گا، ان کی وہ اسٹیٹ ہو جائے گی. ارے یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی، بھارت کے لیے بھی ایک بڑی مشکل ہو جائے گی. ہاں، کیونکہ امریکہ کا بیس ہوگا، یا امریکہ کا بیس ہو یا چائنا کا بیس ہو. آرمی چاہتی ہے کہ چائنا کے پاس جانے کی، اور پاکستان کی بات کر رہی ہے. یہ اب نتیجہ یہ ہوگا اس لڑائی جھگڑے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، اور نیچے بنگلہ دیش جاتا ہوا مجھ کو نظر آ رہا ہے. بالکل، بہت اہم بات کہی. اچھا، اگر ہم نے پڑوسیوں میں بنگلہ دیش کی بات کری، ہم نے پڑوسیوں میں اپنے افغانستان کی بات کی، چائنا اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو چیزیں کس طرح سے ہمارے پڑوس میں چل رہی ہیں؟ اگر اسی طرح سے لگاتار ہم اپنے پڑوسیوں کے نشانے پر رہے، یا ہمارے پڑوسیوں سے اپنے ریلیشن خراب رہیں، تو کس طرح سے ہم ترقی کریں گے؟ کیونکہ بارڈر سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں. یہ ہرڈلز ہیں جو آ رہی ہیں بھارت کے سامنے. ہاں، بھارت میں ایک بہت بڑا اکنامک بیس ہے یقیناً، اور انڈسٹریل بیس بہت بڑا ہے، جو بہت کم دیشوں میں ہے. چائنا کے بعد اگر کہیں ہے وہ یہاں پہ ہے. اور ہمارے یہاں دو چیزیں بہت پازیٹیو ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پڑھا لکھا کلاس ہے، ورکنگ کلاس، مڈل کلاس جو ہے، جو انگریزی بولتا ہے، کمپیوٹر سے بھی ہے، کمپیوٹر چلاتا ہے، ٹیکنیکل ہے بے انتہا. آپ کو 90 لاکھ تو ورکر ہمارا جو ہے ہر طرح کا ہے، اس میں صرف گلف کے اندر کام کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ امریکہ میں 1 ملین سے زیادہ ہے ہمارا آدمی کام کرنے والے، بہت سے تو وہاں کے سٹیزن بھی ہو گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یورپ میں جائیے، میں جس یورپ کے شہر میں جانتا ہوں، اور جب ہندوستان آنے لگو اس فلائٹ میں بھرے رہتے ہیں ینگ لڑکے. پتہ چلا کہ وہ وہاں کام کرتے ہیں ٹاٹا TCS میں اور ٹاٹا کے دوسری کمپنیز میں، وہ خاص طور سے ٹاٹا کنسلٹنسی میں وہ ہندوستان چھٹی پہ آتے ہوئے ملتے ہیں. جہاں پہ بھی جاؤ آپ کو بڑی تعداد میں انڈین ورکر آپ کو کام کرتے ملیں گے، جو انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اور بہت ٹیکنیکل ہیں. یہ ملک بناتی ہیں، یہ چیزیں بناتی ہیں. جس قوم کے پاس یہ اثاثہ ہوگا وہ ترقی کرتے ہیں ملک. ابیریشن آتے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز فیل ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، کانگریس فیل ہوئی، دوسری پولیٹیکل پارٹیز آئی، الیکشن ہوگا، ڈیموکریسی ہے، رول آف لا ہے ہمارے یہاں، وہ چلے جائیں گے. ایک جو بھی آیا ہے وہ نکل جائے گا. پیسفلی مسئلوں کا حل ہونا چاہیے، وہ یہاں ہو جائے گا امید. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے دیش ہیں وہاں پہ جو حکومتیں ہیں بیٹھی ہوئی ہیں جیسا جی چاہے، اور سب ڈکٹیٹوریل ہیں، اور وہ جو سوچتے ہیں ملک کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی کے بیس پہ ہوتی ہیں. صدام حسین ہٹ گئے، پورا ملک عراق کولیپس ہو گیا. گدافی ہٹ گئے، مار ڈالا گیا ان کو. اس کے بعد پورا لیبیا کولیپس ہو گیا. آپ جس ملک میں دیکھیے، ایک آدمی سودان میں یہی تھا. تو اس طرح ملک نہیں چلتے. کسی ایک ہمارا جو آپ نے نیبر کی بات کی ہے، یہ چائنا اور پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ 3 بھارت کو گھیرنے کی ان کی بڑی کوشش ہے چاروں طرف سے. لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری GDP جو ہے وہ 6.7 سے 6.8 6.4 اس طریقے سے ہر سال بڑھ رہی ہے. اکنامک گروتھ لگاتار بڑھ رہی ہے. غربت بھی کافی ہے، لیکن اس طرح کی غربت نہیں ہے جیسی آزادی کے ٹائم تھی. اس طرح کی بھوک مری نہیں ہے، اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غربت یہ سوچ لینا کہ ہم بہت اچھا ہے سب چیز. بڑی پرابلمز بھی ہیں اس ملک کے اندر. بڑا ملک ہے، 1 بلین سے زیادہ کی پاپولیشن ہے، سمسیائیں بھی بہت ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ
پرابلم ڈیموکریسی میں دھیرے دھیرے سالو ہوتی جاتی ہیں. ملک میں پیسہ آتا ہے تو سب کے پاس آتا ہے, اس کا کچھ نہ کچھ شیئر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسلمان جتنی اچھی حیثیت میں ہیں جتنی میں دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھتا ہوں. بول نہیں سکتے ایک لفظ حکومت کے خلاف, کچھ نہیں کر سکتے, اور چاہے وہ اسلامک ممالک ہیں. ہم زیادہ تر میں اسلامک ممالک کی بات بالکل ٹھیک بات ہے. یہاں پہ ہمارے پاس مسلمانوں کے لیے بہت مشکلیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے باوجود ہم بیٹر آف ہیں ان سے. اور ہمیں اگر ہم ماڈرنائزیشن کی طرف تھوڑا سا چلے جائیں تو ہم بہت آگے چلے جائیں گے, کوئی روک نہیں سکتا ہم کو, کوئی برابری نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, میں ابھی نا میڈیا میں بہت ساری خبریں چل رہی تھیں اور خاص کر وہ پاکستان کو لے کر چل رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹ جائے گا اور جو وہاں کی جو سول وار ہے وہ پاکستان کو لے ڈوبے گی. کتنی اس کو سچائی مان کر چلیں, کیونکہ مسئلے تو ہیں وہاں پہلے سے ہی چل رہے ہیں, لیکن کیا واقعی پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے؟ دیکھیے, یہ کہنا کہ ٹوٹ جائے گا اور کب ٹوٹے گا یہ تو بہت مشکل ہے پریڈکٹ کرنا. لیکن ایک چیز ہے, جہاں پہ پاکستان بنا ہے یہاں پہ مسلم لیگ سب سے کمزور تھی ہی نہیں پاکستان کا موومنٹ. پاکستان کا موومنٹ جو تھا وہ یو پی, بہار, بنگال, ایسٹ بنگال, پھر اس کے علاوہ آسام, یہ ریجن تھا بہت اسٹرانگ ہولڈ, پارٹلی مدھیہ پردیش اور پارٹلی مہاراشٹر کا ایک پارٹ. آپ سے جواب چاہوں گا عمران خان کو لے کر, جس طرح سے وہاں پر عمران خان کی پارٹی کو ایک طرح سے ختم کیا گیا, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اب ان کو جو ہے کوشش یہ ہے کہ باہر بھی نہ پائے, تو اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے, عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان کی یہ بھی آرمی کی مدد سے پاور میں آئے تھے, لیکن جب ان سے پاور چھپنے لگی تو انہی نے آرمی کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا. انہی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جو سینا ہے, جو فوج ہے, یہ بہت کرپٹ ہے, انیفیشینٹ ہے اور یہ کچھ کام کرنے نہیں دیتی الیکٹڈ گورنمنٹ کو. جنتا کے دماغ میں یہ باتیں پہلے سے تھیں. ان کے کہنے سے گھوم گھوم کے جو پبلک میٹنگ کی, جنتا کے بھی دماغ میں بیٹھ گیا کہ بھائی یہ بات بالکل صحیح کر رہا ہے. پاکستان کے اندر ایک ہی سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے, وہ فوج کا ہے. اب فوج کی وہاں پہ سپورٹ بیس بالکل کم ہو گئی ہے, ختم سی ہو گئی. فوج کو جو سپورٹ ملتی تھی وہاں پہ جماعت اسلامی, جمعیت العلماء اسلام یعنی دیوبند کے جو مدرسے ہیں ان سے ان کو پوری سپورٹ ملتی تھی. یہ ان کو لیجیٹیمیسی دیتے تھے, جیسے ہی یہ پاور میں آ جاتے تھے وہ لوگ ان کے سپورٹ میں نکل آتے تھے. اب فوج بھی کمزور ہو گئی اور یہ مذہبی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں یہ بھی کمزور ہو گئی ہیں وہاں پہ. دوسری بات یہ کہ پاکستان جب سے بنا ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایجنڈا رہا ہی نہیں, ان مذہب کے نام پہ بنا اور مذہبی کو وہ چلاتے رہے. اور دوسری ایک چیز اور امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کے کہیں بھی مذہب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ایتھنیسٹی ہوتی ہے. اب دیکھیے, اگر مذہب کے نام پہ پاکستان بنا تھا لیکن بنگال نیشنلزم کے نام پہ, ایتھنیسٹی کے نام پہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا بننے کے 15 سال کے اندر. اب یہ ہے کہ بلوچ ایتھنک آئیڈینٹی, یہ سب ریجنل آئیڈینٹیز اتنی اسٹرانگ ہے. بلوچ ہے ادھر, پشتون یعنی پٹھان آئیڈینٹی, سندھ آئیڈینٹی, یہ سب بہت اسٹرانگ ہے. ان سب کو یہ سب پاکستان کے ساتھ ان کا جو بنا ایک جو سوشل کنٹریکٹ, ایک مرجر ہونا تھا, وہ نہیں ہو پایا. اور کوئی ملک بارڈر کھینچ دینے سے نہیں بنتا, ملک بنتے ہیں سینکڑوں سالوں میں. ایک ان کے سوشل کنٹریکٹ اور ایک ایمرجنس ہوتی ہے, دھیرے 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 جا کے قومیں آپس میں ملتی ہیں, الگ الگ جہاں پہ ہوں, ایتھنک کمیونٹیز ہوں, وہ دھیرے دھیرے ملتی ہیں. مذہب ایک ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے لڑائی لڑنا. بالکل, بہت شکریہ قمر آغا صاحب. مجھے بھی دیجیے اجازت, بنے رہیے منصف ٹی وی کے ساتھ.